बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक मौजू बड़ा अहम है, इस पे बड़ी पिछले दो तीन रोज़ से बड़ी बहस हो रही है कि इमरान खान जो है वो उनके हवाले से कि जेल में उनको गैर मामूली सहूलियात दी जा रही हैं, और इरफान सिद्दीकी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से एक नया मुतालबा सामने आया है कि बताया जाए कि कितना खर्चा हुआ है, और वहाँ पे इमरान खान का जो कंपाउंड है या वो जगह है जहाँ पे वो रह रहे हैं, उस पर कितना खर्चा हुआ है। इस पे हम कदर तफसील से बात करेंगे। मुख्तलिफ दो तीन एंगल्स में आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हमने भी बहुत ज़्यादा जाते रहे हैं अडियाला जेल में, इमरान खान को देखते रहे हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात होती रही है, तो सारा तनाजुर आपके सामने मैं रखूंगा। और दूसरा हमारा मौजू होगा कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने एक बड़ा यू टर्न लिया है। ये यू टर्न क्यों लिया जा रहा है, और क्या तकरीबन 10 12 या 14 रोज की जो हुकूमत है, बने हुए हुकूमत, ये मामला जो चल रहा है, तो क्या ये यू टर्न जो है वो हुकूमत की कमजोरी को जाहिर करते हैं। और तीसरा हम बात करेंगे कि 23 मार्च पे जो अवार्ड्स की तकसीम हुई है, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है डिजिटल मीडिया पे, खास तौर पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और मुख्तलिफ हवालों से लोग जो है वो इस हवाले से तनकीद कर रहे हैं। तनकीद कितनी जायज़ है और कितनी जायज़ नहीं है, दो तीन एंगल्स पे बात करेंगे। ये तीन मौजूआत हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको फौरन वीडियो का लिंक मिल जाया करे, और फीडबैक और कमेंट आप ज़रूर किया करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से तकरीबन 3 रोज़ कबल जो एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने खबर दी कि इमरान खान जो है वो 6.5 लाख रुपए के खाने उन्होंने खाए हैं, और उनकी पता नहीं 900 समथिंग कुछ मुलाकातें हुई हैं, 65 अफराद से मुलाकातें हुई हैं। फिर उनकी जानिब से ये एक डिबेट अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी, तो कल इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि 1 करोड़ रुपया उनके कंपाउंड पे लग चुका है, तो उन्होंने ये कहा जी, मुतालबा किया कि बताया जाए कि कितने पैसे लग गए हैं। अच्छा, जो एक्चुअल सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सूरत हाल ये है कि जो जेल रूल्स हैं, उनके मुताबिक अगर कोई कैदी खाना जो है वो दो सूरतें थी। एक तो यह है कि इमरान खान को बेटर क्लास के वो एलिजिबल है बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर के, तो वो बेटर क्लास ही उनको मिलनी है। जिस तरह जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, उनको भी वही क्लास मिली हुई थी, या जो साबिक वज़रा हैं उनको भी वही क्लास मिली हुई है, तो इसी तरह इमरान खान साहब को भी वही क्लास मिली हुई है जिस तरह बाकियों को मिली है। और जो खाने की बात है, खाने के हवाले से जेल रूल्स ये कहते हैं कि अगर कोई कैदी इस तरह जो खाना है उसमें बेहतरीन खाना जो है वो खाना चाहता है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जेल का जो उनका अकाउंट है, उस अकाउंट में पैसे आप जमा करवा दें, तो वो आपको सुबह दोपहर शाम खाना बेहतर मिलता रहेगा, या कोई और फ्रूट या इस किस्म की चीज़ हो तो वो भी मिलती रहेगी। तो इमरान खान साहब के जो जेल का अकाउंट है, उस अकाउंट में पैसे जमा होते हैं वीकली या मंथली बुनियादों पे, और वो उसी अकाउंट से फिर जो है वो खर्चा करके खाना और जो फ्रूट है, ये चीज़ें इमरान खान साहब को मुहैया की जाती हैं। अब पैसे इतने लगे हैं या नहीं लगे, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इतने पैसे नहीं लगे, और ना ही कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वहाँ पे जो है वो बंदर बांट है और चीज़ें जो है वो। इमरान खान साहब जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, हाई प्रोफाइल कैदी हैं, तो उनके हवाले से ईच एंड एवरीथिंग बड़ी प्रॉपर होती है। मतलब उसमें अगर उनका जो मेन्यू है वो भी पूरा एक प्रॉपर मेन्यू बना हुआ है, और वो मेन्यू उनकी मर्जी से जो है वो बना हुआ है। फिर दूसरी बात यह है कि वहाँ जो खाना उनके लिए तैयार होकर दिया जाता है, वो डॉक्टर्स चेक करते हैं, तब खाना उनको जो दिया जाता है उसका उनका चेकअप होता है तकरीबन रोजाना, या दूसरे दिन जो है वो मेडिकल चेकअप होता है इमरान खान साहब का। खाना सिक्योरिटी के लिहाज से, मतलब हर चीज जो है वो बड़ी एक प्रॉपर है। इमरान खान साहब जो है वो बड़ी हाई प्रोफाइल कैदी भी हैं, और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी हैं। अब जो बात इरफान सिद्दीकी साहब ने की, वो भी एक समझ से कदरे जो है वो बालातर लग रही है मुझे, कि वहां पे ऑलरेडी ये कंपाउंड जो बने हुए हैं, उन कंपाउंड्स में ही जो है वो एक दीवार थी, उस दीवार को तोड़ा गया। उनका जो सेन है वहां पे शुरू में ये उनका ये था कि धूप नहीं लगती, या थोड़ा सा सेन का कमरा, या उनकी वॉक के लिए जगह कम है, तो वो एक दीवार तोड़ी गई थी, या उनका जो वॉशरूम है उसको थोड़ा सा ठीक किया गया था, या वहां पे सफेदी वगैरह वाइट वॉश किया गया था। तो ये दो चार चीजें थी, तो 1 करोड़ वाली बात तो है ही नहीं है।
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو عملہ ہے یا جو کھانے وغیرہ مہیا کیے جاتے ہیں ان میں بھی ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان نارمل کھانے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، دالیں یا سبزیاں، اور یہ جو ہفتہ وار کوئی گوشت وغیرہ کا بھی مینیو یقینی طور پر موجود ہے، یہ بھی جو ہے وہ بتایا گیا تھا۔ لیکن اس سارے سینیریو میں جو میں نے آپ کو بتایا فیکٹس یہ ہیں کہ ایک تو کھانے میں وہ خرچ نہیں ہے، 1 کروڑ والی بات بھی کسی طور بھی درست نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہماری انفارمیشن ہے اڈیالہ جیل کے حوالے سے یہ جو ہے موجود ہے۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا، عمران خان جب اٹک جیل میں تھے تو اٹک جیل میں کیونکہ ہماری ایکسیس نہیں تھی، تو ان ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے تو جائی صاحب وہاں پہ جاتے تھے، اور جب واپس آتے تو ہم ان سے پوچھ لیتے کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ، کیسی پروسیڈنگ رہی، عمران خان صاحب کی جانب سے کچھ شکایت کو یہ وہ کی گئی۔ تو یہ 2-3 پروسیڈنگ جب وہ کر کے آتے تھے تو ہم پوچھ لیتے ان سے، تو انہوں نے نا تیسری یا چوتھی جو دفعہ جب کر کے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانے کی کوئی شکایت نہیں کی، اور انہوں نے کوئی رہن سہن کی کوئی شکایت نہیں کی، کہیں کوئی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے کہا ان کی 2 شکایت ہیں۔ نمبر 1 کہ ان کو وہاں پہ واک کے لیے، ورزش کے لیے کوئی سائیکل چاہیے یا جگہ تھوڑی سی، انہوں نے کہا کہ میری بڑھا دیں، نمبر 1۔ نمبر 2 اور دوسری اور آخری ان کی یہ تھی کہ میرے جو بیٹے ہیں ان سے میری ٹیلی فونکلی بات جو ہے وہ کروا دیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 ان کے مطالبے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کا۔ تو یہ جائی صاحب نے بھی کہا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا بھی کہ جب بھی عمران خان وہاں پہ آ کے میڈیا ٹاک کرتے رہے ہیں، یہ 5 دسمبر سے آنورڈ، مطلب یہ وہاں پہ ان کی انٹریکشن میڈیا سے ہو رہی ہے، آج 24 مارچ ہو گیا ہے، تو 5 دسمبر سے یا 5 دسمبر کے پہلے آنورڈ تو یہ جو انٹریکشن ہے میڈیا کے ساتھ ان کی، اس میں عمران خان صاحب نے کبھی بھی کھانے کے حوالے سے یا رہن سہن کے حوالے سے کوئی کبھی بات ہی نہیں کی۔ مطلب ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو پولیٹیکل سینیریو ہے، جو پولیٹیکلی چیزیں چل رہی ہیں، جو گورنمنٹ کوئی انیشیٹو لے رہی ہے، اس پہ پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے، پالیسی بیان کیا ہے، آگے ان کی پلاننگ کیا ہے، آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، کس کس محاذ پہ کیسے لڑنا ہے، کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس طرح دینا ہے، جو سوالات ہیں ان کے سوالات جو ہے وہ ہوتے ہیں، ان کے جوابات دیتے ہیں، اور کبھی اس قسم کی معاملہ جو ہے انہوں نے نہیں کیا۔ بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بشرا بی بی کو آپ بنی گالہ کی بجائے اڈیالہ جیل ہی شفٹ کریں، اور وہ ایک نارمل قیدی کی طرح بھی رہنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ فیکٹس تھے، تو میں نے سوچا آپ کے سامنے ضرور رکھے جائیں۔ ایک تو ہو گیا یہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے اقتصادی رابطہ کمیٹی، یہ بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہوتی ہے، اس کمیٹی کی سربراہی پہلے خود لی تھی، اور آج جو ہے وہ تبدیل کر کے وزیر خزانہ کو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ تو یہ جو یو ٹرن ہے یہ کیوں لیا گیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک تاثر تھا، یہ ایک پرسیپشن تھی، رائے تھی، ایک تنقید ہو رہی تھی کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹ کو وزیر خزانہ تو انہوں نے لگا لیا ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو کمیٹیاں ہیں ان کی سربراہی یا تو پرائم منسٹر خود رکھیں یا وزیر خارجہ کو نجکاری کمیٹی کا سربراہ جو ہے بنا کے، تو ایک کمیٹی کی سربراہی صرف وزیر خزانہ کو دی گئی تھی، حالانکہ پہلے کمیٹیز کی سربراہی وزیر خزانہ کے پاس ہی ہوتی تھی۔ یہ ایک دن مطلب 24 گھنٹے کے اندر ایک یو ٹرن مارا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے پاس رکھی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی، اور پھر جو ہے وہ جو وزیر خزانہ ہے ان کو واپس کر دی آج۔ اچھا، اسی کے ساتھ یہ یو ٹرن کے ساتھ ساتھ جو ارسا ہے، چیئرمین ارسا کی جو تعیناتی تھی، یہ جیسے ہی پرائم منسٹر بنے تو اس سے دوسرے تیسرے روز کی بات تھی کہ انہوں نے چیئرمین ارسا کی تعیناتی کر دی۔ وہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ نگران حکومت نے ایک آرڈیننس لایا، اور اس آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم فیڈرل کرے گا، مرکزی حکومت، اور انہوں نے کر دی۔ اچھا، جیسے کی سندھ حکومت کا اس پہ رد عمل آ گیا، اور سندھ حکومت نے سخت مخالفت کی، اور اگلے دن یو ٹرن لے کر انہوں نے واپس کر دیا کہ وہ جو نام تھا چیئرمین ارسا کی تعیناتی کا، وہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اب جو محسن نقوی ہیں ان کے حوالے سے سینئر صحافی ہیں جیو نیوز سے آصف بشیر چودھری صاحب نے خبر دی کہ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے، کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ سیکرٹری داخلہ ان کی مرضی کا ہو، محسن نقوی کہہ رہے ہیں چیئرمین سی ڈی اے ان کی مرضی کا ہو، پھر چیف کمشنر بھی آتا ہے۔ تو یہ جو تعیناتیاں ہیں، یہ آصف بشیر چودھری صاحب کی یہ خبر تھی
کہ یہ تعیناتیاں محسن نقوی اپنی مرضی سے اور پرائم منسٹر چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا اختیار استعمال کریں اور خود وہ لگائیں، تو یہ بھی ایک محاذرائی ہے۔ اب اس میں کون جیتے گا، اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے طاقتور ٹھہر گئے تو اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کا کیا حال ہوگا، اور یہ حکومت جو ہے وہ کتنی مضبوط اور کتنی طاقتور ہوگی، اور کس طرح یہ حکومت جو ہے وہ ایک طاقت کے ساتھ جو ہے وہ آگے چل سکے گی۔ اور اس کو اگر اسی طرح ہی ہوا کہ ٹیکنوکریٹس اپنے اپنے جو ان کے ڈیسیژنز ہیں، فیصلے ہیں، وہ منواتے رہے اور ان کی چلتی رہی، تو پھر جو یہ تو ایک کمزور بہرحال حکومت جو وہ تصور ہوگی۔ آخری جو ہمارا موضوع ہے وہ 23 مارچ کے ایوارڈز کے حوالے سے ہے۔ 23 مارچ کے ایوارڈز کے حوالے سے ایک تحریر میں نے پڑھی کہ جو بٹ گرام کی جو چیئر لفٹ تھی وہاں پہ بچے جو ہے وہ پھنس گئے تھے، تو ان بچوں کو ایک جو وہاں پہ مقامی تھے انہوں نے بچایا تھا بڑی مشکل سے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اور مشکل میں ڈال کے ان بچوں کو جو ہے بچایا تھا۔ تو ان کی ایک تحریر تھی، اور یقینی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہیروز ہیں نا ہمارے، اس قسم کے ہیروز جو اپنی جان مشکل میں ڈال کر اس قسم کے جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے، نیشن کے لیے کام کرتے ہیں، وہ لوگ ایکچول جو ہے وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ جو 23 کے جو ایوارڈز تھے 23 مارچ کو جو دیے گئے ہیں، ان میں سے کافی ایسے ہیں جس میں وہ میرٹ پہ ہیں۔ مطلب انور مسعود صاحب ہیں جو عمار مسعود صاحب کے والد گرامی ہیں، شاعر ہیں اور منجے ہوئے شاعر ہیں، اور سب مداح ہیں ان کے، تو ان کو ملنا، یا بہت ساری شخصیات ہیں جن کو یہ ایوارڈز ملے، تو یہ بہرحال، لیکن کچھ ایسے بھی ملے کہ جن پہ سوالات بھی ہیں۔ تو ان سوالات کا جواب یہ ہے کہ حکومت وقت کو ایسے پیرامیٹرز طے کرنے چاہیے، ان پیرامیٹرز سے نیچے اب نہ جائیں۔ اس کی جو ایوارڈ کی ایک ساکھ ہے یا اس کی جو ویلیو ہے، اس ویلیو کو ڈیگریڈ نہ کریں۔ اب میں بات کروں کہ جو آئی جی پنجاب ہیں ان کو ایوارڈ ملا ہے، یقینی طور پر انہوں نے، ان کے لیے آنر ہوگا۔ ان کے جو انہوں نے بطور آئی جی پنجاب جو انہوں نے 2 سال گزارے ہیں، کیا وہ اس چیز کا تقاضا کرتے تھے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ بطور جرنلسٹ ہم نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوا، ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن تھی ورسٹ تھی، لوگوں کے گھروں پر چھاپے پڑے، چار دیواری کا خیال نہیں رکھا گیا، فیملیز کو ہراساں کیا گیا، ان کے بزنسز کو مطلب توڑے گئے، مطلب عجیب سی کیفیت تھی، لوگ لاپتہ ہوتے رہے۔ پھر الیکشن سے پہلے کیا ہوا، الیکشن پری پول ایک ریگنگ آپ اس کو کہیں گے کہ ہر جگہ پولیس پہنچی ہوئی تھی۔ پولیس کس کے نیچے تھی؟ آئی جی پنجاب، جن کو ابھی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پیرامیٹرز بنائیں، ان پیرامیٹر سے نیچے نہ جائیں۔ اگر آپ جائیں گے تو یہ اب جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے، اس ڈیجیٹل دور میں ہر بندہ، اس کی کان آنکھ کھلے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے، اس کے سامنے تصویر آتی ہے، وہ آبزرو کر لیتا ہے کہ یہ معاملہ کہاں پہ جا رہا ہے۔ اب وہ دور نہیں ہے 2000 والا، آپ جو کریں گے تو لوگ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میرٹ بہرحال دیکھنا ضروری ہے، اور ایک ریڈ لائن بنائیں، اس ریڈ لائن سے نیچے نہ جائیں، اور اس کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کو نہ گرائیں۔ تو یہ تھی 3 ہمارے ٹاپکس، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے گا، اور آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔